اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, this is my second online lecture video. In my previous lecture, I talked on Helmholtz theorem and its applications, particularly in electrostatics and magnetostatics. So you would remember we considered Maxwell's equations, and these equations were further considered in electrostatics and then magnetostatics. In view of all these things, some students raised some of their queries, some questions, some confusions. So I would like to recall some of the things in the present lecture. As far as the components of an electric field or magnetic field or any other vector field is concerned, then we discussed that such sort of field has two components. And to make it more convenient and more comprehensible, right, we discussed components of a general vector, rectangular components, if you remember. And then we discussed components of a vector in Cartesian coordinate system. And in Cartesian coordinate systems, we then discussed that the components of that vector must be orthogonal. That is, they must have 90-degree angle with each other, right? So this is just the refreshing of the previous knowledge, right? And later, I spoke on the components of a vector which may not be orthogonal. So we can decompose a vector which may not be necessarily orthogonal, which may not have 90-degree angle with each other. So in this way, in this vector field, we can discuss two components. That is the divergence, right? This is the general representation of that vector field, and then the divergence of that field. And the divergence was represented with D, and then the curl, right? And the representation of that curl was with C. And we also discussed that dx is a scalar function because the dot product of the two vectors yields a scalar function, whereas the curl of the two vectors gives us a vector function, right? So these were the two components of the vector field F. And remember, every component, like the divergence and the curl, it generates, it produces, it gives a potential. So for instance, the potential which corresponds to this component will be, excuse me please, hello. Wa alaikum salam. The office came, they were.
వాళ్ళకి లెక్చర్ ఆన్లైన్ లెక్చర్ వరకు 10 यो घंटा पास होगा. ओके ओके. Sorry, it was a call. Right. Okay, for the sake of your understanding, I may switch to Urdu language so that you may be able to comprehend, to catch what I like to inculcate to you people. देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू में कह रहा हूँ कि जहाँ पे dx होगा तो वहाँ पे एक पोटेंशियल b होगा और वो पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल कहलाएगा. जहाँ पे cx होगा यानी कर्ल होगा, कर्ल से रिलेटेड जो कंपोनेंट होगा, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल कहलाएगा. ठीक है, तो ये दोनों पोटेंशियल्स. और अच्छा, इसको आप कैसे इमेजिन करेंगे? इसको आप यूँ इमेजिन करेंगे कि आपके पास जो भी वेक्टर फील्ड है तो उसकी लाइंस होती हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप इमेजिन कर सकते हैं. इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लें तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप जो है परसीव कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह आप इवन ग्रेविटेशनल फील्ड ले लें तो ग्रेविटेशनल लाइंस आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो इन लाइंस का कर्ल भी हो सकता है और इनका जो है एक डाइवर्जेंस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया. फिर हमने डायरेक्ट एक फॉर्म कंसिडर किया कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस से रिलेटेड ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ स्केलर पोटेंशियल, तो ये स्केलर पोटेंशियल को जन्म देता है और इसी तरह ये वेक्टर पोटेंशियल को जन्म देता है. ठीक है, तो जहाँ पे पोटेंशियल होगा वहाँ पे फोर्स होगी, ये आप याद रखें. तो बल्कि पोटेंशियल को आगे भी स्लाइड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं पोटेंशियल के बारे में बता दूँ कि पोटेंशियल इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी. राइट, potential is a physical quantity on which some operator is operated to give us force. तो ये एक डिफिनीशन हो गई पोटेंशियल की, यानी फोर्स और पोटेंशियल आपस में लाजिम व मलजूम है, आप ये याद रखें. अच्छा, तो फिर हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम फिर हम इस फॉर्म में जनरली लिख सकते हैं. एफ ऑफ एक्स इज़ माइनस डेल साई एक्स प्लस डेल क्रॉस ए एक्स. यानी इसी वेक्टर फील्ड को हमने डीकम्पोज किया, डिसोसिएट किया इन दो कंपोनेंट्स में. ठीक है, तो जिन्होंने पूछा था मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में, तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं. ये इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से एक तो डाइवर्जेंस ये डिस्कस कर रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आप देख रहे हैं. ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अगर हम देख लें तो ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रहा है और इसी तरह कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. ठीक है, तो इन इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इनको आप अगर फिज़िकली इनके ऊपर सोचें तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम बेस्ड चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. इसी तरह जो टाइम बेस्ड चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें जन्म देता है एक मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को उठा के हम इसके ऊपर हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो जाए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छा, जो जिन्होंने पूछा था ना, तो मैं उनको अभी ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन है
وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس وقت اسٹڈی کرتے ہیں جب سورس چارج ریسٹ میں ہو، کیونکہ ہم اسٹیٹک لفظ یوز ہوا ہے نا، الیکٹروسٹیٹک، جب سورس چارج ریسٹ میں ہو، جبکہ ٹیسٹ چارج جو ہے وہ ریسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ موشن میں بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو الیکٹروسٹیٹک از دا برانچ آف ای ایم ٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، جس میں جو ہے سورس چارجز مسٹ بی ایٹ ریسٹ ویئر ایز دا ٹیسٹ چارج میں اور مے ناٹ بی ایٹ ریسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اگر سورس چارج ریسٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورس چارج سے جو ہے یعنی ہر طرف الیکٹرک لائنز آف فورس نکل رہی ہیں، یہ تو آپ پرسیو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ ڈائیورجنس، یعنی یہ پھیل رہی ہیں الیکٹرک لائنز آف فورس، تو اس کا ڈائیورجنس جو ہے وہ نان زیرو ہوگا، اور اس کا کرل، کیونکہ اس میں کوئی وہ پھول یا اس طرح جو کرلنگ ایفیکٹ ہے، روٹیشنل ایفیکٹ ہے، وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا اسٹریٹ اوے مطلب ہے کہ اس کا جو کرل ہے وہ اگر سی کے برابر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ایف کے سلسلے میں، تو یہاں پہ یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے، تو کرل ای از اکول ٹو سی، ٹھیک ہے، لیکن کرل سی ول بی زیرو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ سی کی ویلیو لگا دیں تو یعنی اب یہ میتھمیٹیکلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فزیکلی آپ کو تو سمجھ میں آ گیا نا، فزیکلی کہ اس میں کوئی کرلنگ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن میتھمیٹیکلی یہ ہے کہ کرل آف اینی کوانٹٹی ول بی زیرو، تو اسی سے جو ریلیٹڈ ویکٹر پوٹینشیل ہے وہ ظاہر آٹومیٹکلی زیرو ہوگا۔ اچھا، اب جو ہے ڈائیورجنس اگر آپ دیکھیں میکسویلز ایکویشن، یہ جو ہے یہ کیا ہے، دیکھیں یہ ڈی ایکس ہے نا ڈائیورجنس، تو ڈائیورجنس مینس کہ آپ کے پاس یہ ہے ڈیل ڈاٹ ای، تو یہ رو اوور ایپسلان ناٹ ہے، تو رو اوور ایپسلان ناٹ، تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہے ویکٹر اسکیلر پوٹینشیل، ناٹ ویکٹر، اسکیلر پوٹینشیل، تو اس کو ہم وی کے برابر پٹ کریں اور پھر بالکل وہی فارم ہے، تو اسی میں جسٹ ہم نے رو کی ویلیو ڈال دی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فارم آ گیا، یعنی نان زیرو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈی کی ویلیو ہے وہ نان زیرو ہے، اور جو ڈیل کراس اے ہے، دس سبسکرپٹ سیز الیکٹروسٹیٹکس، تو یہ زیرو ہے، تو ظاہر ہے یہ ٹرم زیرو اگر ہم پٹ کریں اور اس کو اگر ہم وی کی شکل دے دیں تو دین ای از اکول ٹو مائنس ڈیل بی۔ تو یہ جو پچھلی ڈیفینیشن ہے، میں نے ڈیفائن کس طرح کیا پوٹینشیل، کہ پوٹینشیل لائک دا ون ان ہیئر، potential is a physical quantity on which when an operator is operated it gives us a field, right? So a force field ہے نا ہمارے پاس، تو یہ آپ کو شاید سمجھ میں آیا ہوگا ہوپ فلی۔ اسی طرح میگنیٹوسٹیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو میگنیٹوسٹیٹکس میں اب دیکھیں یہاں پہ کوئی ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا، تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فکس کرنٹ ہے، یوں ہم آپ پرسیو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اس کا جو ڈائیورجنس ہے وہ بالکل زیرو ہے، کیونکہ اس میں کرلنگ ایفیکٹ ہے۔ مثلاً آپ ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر لے لیں، تو اس کے جو ارد گرد ہے وہ ایک سرکولر میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ کرل از دیئر بٹ نو ڈائیورجنس۔ سو اس کا مطلب ہے کہ سائی آف ایکس اینڈ دا سبسکرپٹ اسٹینڈس فار دا بی وچ از زیرو۔ اسی طرح جو سی ایکس ہے، دس از میو ناٹ جے، تو دس از اے ایکس
p which is a and this is mu naught j over 4 pi. تو ہمارے پاس یہ x primed d cube x primed over 4 pi x minus x primed. x minus x primed again میں آپ کو بتا دوں کہ this is the distance between the source and the point of observation یا point of interest, right? So the general form could be written in this way: minus del psi xb plus del cross ab. تو ہمارے پاس del cross a آ جاتا ہے کیونکہ we don't have any divergence. تو یہ جو ہے آپ کے پاس جو ریلیٹڈ پوٹینشیل ہے وہ آپ کے پاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ 0 آ جاتا ہے. تو پچھلے کیس میں ایک ٹرم 0 آ رہی تھی جو یہ والی ٹرم تھی. اب یہاں اس کیس میں یہ والی ٹرم 0 آ رہی ہے تو اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں ہیلمولٹز تھیورم اپلائی کر کے. اب جو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس الیکٹرک پوٹینشیل. تو الیکٹرک پوٹینشیل جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ جہاں پہ ایک فورس فیلڈ ہوگی رائٹ تو وہاں پہ پوٹینشیل ضرور ہوگا. اب پوٹینشیل کو کیسے ہم ڈیفائن کریں؟ اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا میں پڑھ لوں آپ کے لیے پھر میں اس کو آگے بڑھا دوں کہ موونگ این الیکٹرک چارج through space where electric fields are present can require work. Since forces associated with the fields act on the charge, this work can be described as a change in potential energy. We introduce the new concept of electric potential to describe the amount of work needed to move a charge from infinity through a region with electric fields. اب یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر آپ چونکہ ہم الیکٹرک پوٹینشیل ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی کی مناسبت سے ہم الیکٹرک فیلڈ ہی کنسیڈر کریں گے. تو الیکٹرک فیلڈ میں اگر آپ ایک ٹیسٹ چارج لے لیں اور اس کو موو کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو اس موومنٹ کے دوران ظاہر ہے کوئی فورس تو ریکوائرڈ ہوگی اگر آپ موو کریں گے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کریں گے یعنی work is needed to move a charge from one point to another. Okay, if we introduce the concept of infinity, then we are in position to define the potential at a single point, which is in here, right? Work done by moving a charged particle from infinity to other point is equal to the electric potential at that point, right? Similarly, similar definition could be applied, right, on 2 points. This is the potential at one point and the potential at another point, and then the difference between the two gives us potential difference. ٹھیک ہے تو ایک تو یہ آئیڈیا ہو گیا. اب دوسرا آئیڈیا میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ if we consider an electric field between two charged plates with a charged particle inserted there, تو اگر آپ اسی کو upward move کر رہے ہیں تو because of the repulsion ٹھیک ہے you have to apply force in the upward direction to drag this charge up, right? Excuse me. تو اب ایک الیکٹروسٹیٹک فورس ہے جو کہ کام کر رہی ہے نیگیٹو کام کر رہی ہے. اگر ڈسپلیسمنٹ اس سائڈ پہ ہے اپورڈ ڈائریکشن میں ہے ڈسپلیسمنٹ تو الیکٹروسٹیٹک فورس جو ہے وہ نیگیٹو کام کر رہی ہے, اور جو آپ کی اپلائیڈ فورس ہے
وہ جو ہے پازیٹیو کام کر رہی ہے. سو یہ یہاں سے بھی آپ کے پاس ایک پوٹینشیل کا آئیڈیا ملتا ہے کہ دس ڈفرینس آف پوٹینشیل is equal to the work done between the 2 points. Okay, so یہاں پہ the increase in potential energy, اب potential energy کی بھی بات ہو رہی ہے. When a charge Q is moved against the electrostatic force is analogous to what happens when a mass M is lifted against the gravitational force. دونوں کا ایک کمپیریزن یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ you will require a force to move a charge up, okay, whereas the electrostatic force tries to drag this force this charge in the downward direction. Okay, so similarly you have to apply a force on a mass M to lift up a body to a certain point, and likewise this force, this electrostatic force, gravitational force, tries to drag this body in the downward direction. So the difference of potential energy gives you work which is equal to Fd. In both of these cases, electrostatic force and gravitational force do negative work. Now, again the concept of potential, and this is very interesting, very self-explanatory, my dear students. You have to consider this quite actively to have an in-depth understanding of potential. As I stated, the change in electric potential is equal to the change in electrostatic potential energy per unit of positive test charge. Okay, this is del V is delta V is equal to delta PE over Q. So this is the definition of potential, and it is measured in volts. Right. You can consider now this diagram, which is of course very interesting. This is a charge, and you may call it a test charge and then a source charge. Okay, so this is positive charge. So if this is positive charge, in the first instance we consider it to be a positive charge. Now اب اگر یہ پازیٹیو چارج ہے، اس کو آپ لے لیں، تو جتنا آپ جو ہے اس کو دور لے کے جا رہے ہیں اس سورس چارج سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ فورس کمزور پڑ جائے گی نا، فورس کمزور پڑ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا. اور پھر اسی فارم کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو اور بھی اندازہ ہو جائے گا کہ V از Q اور R. تو R آپ انکریز کریں تو V ڈیکریز ہوتا جائے گا. اب Q جو آپ دیکھ رہے ہیں، Q آپ کے پاس پازیٹیو ہے، یہ ایک ٹیسٹ چارج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پازیٹیو ہے. تو اس کا جو نمبر آئے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو نمبر آئے گا یہ پازیٹیو آئے گا. تو جب پازیٹیو نمبر آئے گا اور R کے ساتھ ساتھ یہ نمبر ڈیکریز ہوگا، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کرو جو ہے وہ آئے گی، جو کہ بالکل اسی جو ایپسیسا ہے، یہ اس کے بڑی کلوز یہ کرو آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب اگر اس کو آپ نیگیٹو کنسیڈر کر لیں، اس ٹیسٹ چارج کو، یہ اگرچہ لکھا نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے. اب اگر یہ نیگیٹو آپ کنسیڈر کر لیں اور دیکھیں آپ اس کو اوے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ پوٹینشیل جو ہے وہ ایک طرح سے انکریز ہوگا. پوٹینشیل انکریز کیوں انکریز ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ جو ٹیسٹ چارج ہے اس کے ساتھ ایک نیگیٹو سائن آئے گا، اور جو نیگیٹو نمبر آئے گا وہ جتنا
وہ جو ہے نا جتنا ڈیکریز ہوگا تو اتنا ہی مطلب ایز اے ہول وہ نمبر انکریز ہو جائے گا. تو اچھا پوٹینشیل دیکھیں میں آپ کو اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں پوٹینشیل کے بارے میں. ٹیسٹ چارج آپ ایک جگہ پہ لے جا کے ایک پوائنٹ پہ لے جا کے چھوڑ دیں اور اگر اس میں کائنیٹک انرجی زیادہ جنریٹ ہو گئی کائنیٹک انرجی تو یوں سمجھے کہ اس کا پوٹینشیل وہ زیادہ تھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا آپ یعنی کس طرح پرسیو کر سکتے ہیں یہ نیگیٹو. اوکے فرسٹ اس کو آپ پازیٹیو کنسیڈر کر لیں، پازیٹیو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ پازیٹیو چارج آپ ادھر لا کے چھوڑ دیں تو اس میں کتنی کائنیٹک انرجی جنریٹ ہوگی، یعنی زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ادھر لا کے اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کا پوٹینشیل زیادہ تھا، یہاں پہ کم تھا. جبکہ نیگیٹو چارج کے لیے جو یہ ایفیکٹ ہے وہ انورس ہے. انورس اس لیے ہے کہ نیگیٹو چارج اگر آپ یہاں سے جو ہے نا اس کو لا کے چھوڑ دیں تو دس ول بی اٹریکٹڈ ان دس وے، تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم کائنیٹک انرجی جو ہے نا وہ اس میں جنریٹ ہوگی. لیکن اگر آپ یہاں پہ لا کے جو ہے ایک نیگیٹو چارج کو یہاں سے جو ہے نا وہ چھوڑ دیں تو ایک کم کائنیٹک انرجی اس میں جنریٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کا پوٹینشیل زیادہ ہے اس پوائنٹ کی بنسبت. تو اس کو یوں بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے، اس کو آپ خود کیجیے گا کہ اے پازیٹیو چارج از مووڈ فرام دا باٹم پلیٹ ٹو دا ٹاپ پلیٹ بائی این ایکسٹرنل فورس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو چارج جو ہے نا اس کی ویلیو بھی گیون ہے، دس از +2 کولم، اور آپ کو سپریشن بھی گیون ہے وچ از 3 سینٹی میٹر. اور یہاں جو باٹم پلیٹ ہے اس کا پوٹینشیل 0 ہے، جو ٹاپ پلیٹ ہے اس کا پوٹینشیل 30 وولٹ ہے ٹھیک ہے. اور ان کے بیچ دونوں پلیٹس کے بیچ جو الیکٹرک جو ہے نا فیلڈ ہے دس از 10,000 یہ کیا ہے نیوٹن پر کولم ہے. تو ناؤ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ دا ورک ڈن کہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ پازیٹیو چارج کو موو کریں تو کتنا ورک جو ہے وہ ہو جائے گا. یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دیٹ. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ واٹ از دا پوٹینشیل ڈفرینس ان موونگ فرام اے ٹو بی. یہ بھی آپ خود کر لیں کہ یہ ایکو پوٹینشیل لائنز ہیں اور ایکو پوٹینشیل سرفیسز ہیں. تو اس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس لائن پہ موو کرتے ہوئے آپ کو ایک ہی پوٹینشیل محسوس ہوگا. اسی طرح ان لائنز پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے آپ کو ایک ہی پوٹینشیل فیل ہوگا. اسی طرح اینڈ سو آن. تو اگر آپ اے سے بی تک آئیں تو پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے وہ کتنا ہوگا پوٹینشیل ڈفرینس. دس از ویری ایزی. تو یہ آپ پھر خود کر لیں. کولمبز لا بہت ہی کامن ہے، چاہے الیکٹروسٹیٹکس ہے چاہے الیکٹرو میگنیٹکس ہے. ای ایم ٹی میں کولمبز لا بہت ہی کامن ہے. تو اس کو میں تو ویسے ہی وربلی آپ کو بتاؤں گا کہ چارلس اگسٹن کولمب نے دو چارجز کے بیچ فورس کا خوب معائنہ کیا، آبزرو کیا، اور پھر اس کو نہ صرف کوالیٹیٹیولی بلکہ کوانٹیٹیولی بھی انہوں نے اس کو انالائز کیا. اور جو کوانٹیٹیو انالیسس ہے دا فورس بٹوین دا ٹو چارجز وہ اس ایکویشن کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. رائٹ کہ the force between the two charges, and in this case the two charges are q in the lower case and q in the upper case.
So this is right. So this is directly proportional to the product of these two charges, and there is an inverse relationship between force and r square. So to form an equation, we must introduce a constant of proportionality, and which is in the form of 1/4 pi epsilon naught. Why this r hat? Because force is a vector quantity, and we have to introduce a unit vector to give us a proper direction of the force. یہ جو r ہے یہ کیا ہے؟ دس از دا ڈسٹینس بٹوین دا q, the location of q and the location of small q and capital Q. So اچھا یہ جو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو r پرائمڈ ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے اسمال q کا، اور یہ جو r ہے دس از دا پوزیشن ویکٹر آف کیپیٹل Q. تو یہ جو ہے دس از دا ڈسٹینس بٹوین جو چارج سینٹرز ہیں، چارج سینٹرز کے بیچ آپ نے اس ڈسٹینس کو کنسیڈر کرنا ہے. تو کولمز لا کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سارے پوائنٹ چارجز موجود ہیں. پوائنٹ چارج بائی دا وے آپ کو سمجھنا چاہیے پوائنٹ چارج کیا ہے. یہ چیزیں تو یہ سمجھ میں آ جائیں گی، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو پوائنٹ چارج ہے، پوائنٹ چارج ہوپ فلی you know that point charge is a charge whose dimensions compared to the distance from the charge up to the point of observation یا point of interest وہ کمپیریبل نہیں ہوتے. وہ اتنے زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے چارج اور پوائنٹ آف آبزرویشن کے بیچ، اتنا لمبا ڈسٹینس ہوتا ہے کہ وہ جو چارج باڈی کے جو ڈائمنشنس ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ کے پاس ارتھ ہے، اس کو اگر آپ ایک چارج باڈی کنسیڈر کر لیں، پوری ارتھ اگر آپ چارج باڈی کنسیڈر کر لیں، اور کہیں اتنا دور جتنا سورج ہے زمین سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہ 93 ملین مائلز ہے، تو وہاں پہ اگر آپ پوائنٹ آف انٹرسٹ کنسیڈر کر لیں، وہاں پہ آپ انالیسس کر لیں ارتھ کا جو ایفیکٹ ہے، تو اس کا اگر آپ انالیسس کر لیں تو اب یہ جو ڈسٹینس ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو ایون ارتھ کے ڈائمنشن سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اسی کیس میں ارتھ کو آپ ایز اے پوائنٹ چارج لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سپر پوزیشن آپ کے پاس کیا ہے کہ فار ملٹیپل پوائنٹ چارجز the forces on each charge from every other charge can be calculated and then added as vectors. یعنی ویکٹوریل ایڈیشن جو ہے نا وہ آپ کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے ایک چارج ادھر موجود ہے +65 مائکرو کولم، اور دوسرا چارج آپ کے پاس ہے +50 مائکرو کولم. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جو ہے کمپوننٹس میں جو ہے وہ آپ ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. F31X اور F31Y جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور F32 یہ آپ کے پاس یہاں سے یہ جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہے پوائنٹ آف آبزرویشن ہے. تو اسی پوائنٹ پہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں چارجز کا انفلوئنس آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک سمپل ٹریگنومیٹری اور سمپل جو ہے نا
وہ جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری یوز کر کے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایکس جو ہے نا ایکس کمپوننٹس وہ آپ الگ طور سے لیں گے کسی ایک فورس کا, اور وائی کمپوننٹس جو ہے نا وہ الگ طور سے لیں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ویکٹوریل ایڈیشن, تو یہ سمپل ایڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فورسز موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو دیز فورسز شوڈ بی ایڈڈ ویکٹوریلی, جیسا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. F1 اور F2 دونوں ایڈ اپ ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس ایک ویکٹوریل ایڈیشن سے آپ کے پاس ایک ریزلٹنٹ ویکٹر آیا ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہ F1 ہے, یہ F2 ہے, تو یہ بھی آپ کے پاس آیا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ہم ان کا جو ہے ایکس کمپوننٹ الگ طور سے لے کے ان کو ایڈ اپ کریں گے, اور وائی کمپوننٹ الگ طور سے لے کے ایڈ اپ کریں گے, اور پھر ایکس کمپوننٹ کا ایڈیشن اور وائی کمپوننٹ کا ایڈیشن جو ہے نا وہ لے کے ہم اس سے ایک ریزلٹنٹ ویکٹر حاصل کر سکتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ آپ کے پاس ایک اور فینومینن ہے, ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے. تو الیکٹرک فیلڈ بیسیکلی فورس پر یونٹ چارج ہے, فورس پر یونٹ چارج. تو پر یونٹ چارج مینس کہ جو ٹیسٹ آپ کے پاس ٹیسٹ چارج ہے, تو وہی چارج ہم کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک سورس چارج ہے جس کی وجہ سے ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ان دا ایمبینٹ ریجن. اور آپ کے پاس ایک ٹیسٹ چارج ہے جس کو یہاں پہ انہوں نے کنسیڈر کیا ہوا ہے, آپ کے یعنی ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے وہ کیو ہے. اگر آپ اسمال لے لیں, مثلا آپ کے پاس بہت سارے چارجز ہیں, Q1 ہے, Q2 ہے, Qn ہے, تو ان سب کا سم جو ہے وہ Q کے برابر آیا ہے. تو اگر آپ اسمال اسپیسیز کنسیڈر کر لیں تو دیز آر Q1 ایک ٹیسٹ چارج ہے, Q2 دوسرا ٹیسٹ چارج ہے, Q3 تیسرا ٹیسٹ چارج ہے, اور اسی طرح Qn. اور پھر ہر چارج کا اپنا ایک پوزیشن ویکٹر ہے, R1 R2 اپ ٹو Rn. تو اسی طرح جو Q1 کے اوپر فورس ایگزرٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے کہا ہے F1, اور اسی طرح Q2 کے اوپر جو فورس ایگزرٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے کہا ہے F2 اینڈ سو آن. تو ابھی کولمبس لا تو ہم نے پڑھ لیا. تو the force between Q1 اینڈ Q جو آپ کے پاس ہے, سوری میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ان سب کا جو سم ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گا Q کے برابر. لیکن Q ایک جو ہے چارج ہے, جبکہ Q1 جو ہے وہ ایک الگ چارج ہے. یہ آپ تھوڑا سا کنسیڈر کر لیں. تو آپ کے پاس یہاں پہ یعنی دو چارجز ہیں, Q1 ہے اور Q ہے, کیپٹل Q, اور دونوں کے بیچ جو ڈسٹینس ہے دس از R1, اور اس کا کرسپونڈنگ یونٹ ویکٹر R1 ہیٹ ہے. اسی طرح Q2 ہے اور Q اینڈ سو آن. تو یہ آپ کے پاس ایک سورس چارج ہو گیا, جبکہ Q1 جو ہے وہ ایک ٹیسٹ چارج ہے, Q2 دوسرا ٹیسٹ چارج ہے, Q3 تیسرا ٹیسٹ چارج ہے, اینڈ سو آن. اچھا, تو پھر Q کو آپ کامن لے لیں, تو یو ول ہیو Q1 اوور R1 اسکوئر پلس Q2 اوور R2 اسکوئر پلس Q3 اوور R3 اسکوئر اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. تو اچھا, یہاں پہ جو ہے Q کو اپنی جگہ پہ ہم نے لے لیا, اور باقی جو ایکسپریشن ہے یعنی 1 اوور 4 پائی ایپسلان ناٹ Q1 اوور R1 اسکوئر R1 ہیڈ پلس Q2 اوور R2 اسکوئر R2 ہیڈ اینڈ سو آن. تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک الیکٹرک فیلڈ کے برابر ہے. تو بیکاز دس از اے فنکشن آف R, تو اس کو ہم سگما جو ہے نا نوٹیشن یوز کر کے اس کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ 1 اوور 4 پائی ایپسلان ناٹ QI اوور RI اسکوئر اور RI ہیڈ, سو I فرام 1 up to N. تو ہوپ فلی
اس ایکویشن میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اسی سے جو ریلیٹڈ ڈائیگرام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اسی سے جو ریلیٹڈ ڈائیگرام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے, یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس از دا سورس پوائنٹ, یہ سورس پوائنٹ ہے. تو اب دونوں کے جو درمیان یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ڈسٹینس ہے, دس از آر آئی انہوں نے کہا ہے. ایک جنرل ڈسٹینس انہوں نے کہا ہے پی, اور اس کو انہوں نے آر کہا ہے. تو یہ بہت سارے چارجز آپ کے پاس Q1 ہے, Q2 ہے, Q3 ہے اپ ٹو. تو یہ جو ہے نا اس کو کہا ہے انہوں نے QI, ٹھیک ہے. یعنی ہر Q سے یہاں تک جو ہے وہ ہم ڈسٹینس لیں گے. مثلا Q1 ہم نے کنسیڈر کیا تو Q1 اور ان کے بیچ یہ ڈسٹینس یہ کس چیز کے برابر ہوگا؟ یہ R1 کے برابر ہوگا. Q2 اور n کے بیچ R2 کے برابر ہوگا. اسی طرح جو ہے QI اور n کے بیچ یہ RI کے برابر ہوگا. جبکہ بذات خود یہ جو سورس چارج ہے یا سورس پوائنٹ ہے, اس کا ڈسٹینس اوریجن سے RI پرائمڈ انہوں نے کہا ہے, RI پرائمڈ. اور جو ہے جو پوائنٹ آف آبزرویشن ہے وہ اوریجن سے جو ہے وہ اس کا ڈسٹینس R ہے. تو یہ اسی ایکویشن کا ڈائیگرام ہو گیا. تو اچھا, اس کو اسی سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہے وہ ہم کیسے سالو کریں گے کہ پرابلم سالونگ ان الیکٹروسٹیٹکس, کہ الیکٹرک فورسز اینڈ الیکٹرک فیلڈس, ٹھیک ہے. ڈرا اے ڈائیگرام شو آل چارجز with signs and electric fields and forces with directions, and then calculate forces using Coulomb's law and add forces vectorially to get results. یعنی جیسا کہ ہم کولمبس فورس کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ ہم جو ہے نا ان کے بیچ جو فورسز ہیں وہ ہم ویکٹوریلی ایڈ اپ کریں گے. سو دا سیم کیس از ان ہیئر. یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں, دس از جسٹ فار یور انٹرسٹ, کہ مثلا الیکٹروسٹیٹکس مطلب ایسی کوئی ہوائی برانچ نہیں ہے, ان کے وائڈ اسپریڈ اپلیکیشنز ہیں. تو یہ فوٹو کاپی مشین میں الیکٹروسٹیٹکس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک ڈرم جو کہ جو آپ کا امیج جس چیز کی ہم فوٹو کاپی لے رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کا امیج ڈرم پہ بنتا ہے. تو ڈرم از چارجڈ پازیٹیولی, تو امیج از فوکسڈ آن دا ڈرم. تو جو امیج ہے اونلی بلیک ایریاز اسٹے چارجڈ اینڈ دیئر فور اٹریکٹ ٹونر پارٹیکلس, ٹھیک ہے. تو بلیک ایریاز کے اوپر وہ پارٹیکلز آتے ہیں کیونکہ ان کا چارج زیادہ ہے. تو امیج از ٹرانسفرڈ ٹو پیپر اینڈ سیلڈ بائی ہیٹ. سو دس از اے سمپل فزیکل پرنسپل آف فوٹو کاپی مشین. تو جیسا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ لینس جو ہے وہ فوکس کرتا ہے امیج کو, اور پھر جب پیپر اس میں سے گزرے گا تو وہاں جو شیڈڈ ایریاز ہیں یعنی جو بلیک ہیں تو اس پہ چارج زیادہ ہوگا. تو ٹونر کے زیادہ سے زیادہ پارٹیکلز جو ہے نا جو کہ چارج وہ بھی بذات خود چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ آئیں گے. تو اسی طرح یہ کمپیوٹر پرنٹرز ہیں, تو وہ جو ہے ایک تو لیزر بیم کی وجہ سے وہ جو ہے نا جس کا آپ پرنٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایک امیج آ جاتا ہے. اور یہ ٹونر ہوپر ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے یہ پیپر گزرتا ہے. تو یعنی یہاں پہ بھی جو بلیک ایریاز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چارجڈ ہوتے ہیں, اور جو ٹونر ہے جو کہ پرنٹر میں ظاہر پرنٹر میں بھی ٹونر ہوتا ہے
تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی چارجڈ ہوتے ہیں اور وہ بلیک ایریاز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا، تو ہوپ فلی آپ نے یہاں تک سمجھا ہوگا. کچھ پرابلمز ضرور ہوں گے، وہ میں اگلے لیکچرز میں دوں گا. ان کا گر بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ان پرابلمس کو آپ نے سالو کرنا ہے. کچھ پرابلمس بطور اسائنمنٹ میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے جو ہے ہم نے سمجھنا ہے امپورٹنس آف کولمز لا اینڈ دا کنسپٹ آف الیکٹرک پوٹینشیل اینڈ دا کنسپٹ آف الیکٹرک فیلڈ. اوکے، تو میرے خیال میں یہاں اتنا کافی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہی میری اگلی ویڈیو آ جائے گی. وش یو گڈ لک ڈیئر اسٹوڈنٹس. السلام علیکم.